बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। 11 जुलाई को नए चेयरमैन सेनेट के नाम का ऐलान किया जाएगा जो अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे। वफाकी काबीना का एक हंगामा खेज इजलास हुआ है जिसमें आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दौरों की जो तफसीलात है, जो अखराजात हैं, वो पेश कर दिए गए, जिसको आज शफकत महमूद साहब ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया। बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। IMF ने भी पाकिस्तानी मईशत के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। फिर गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए मोहतरम नैय्यर बुखारी साहब से, साबिक चेयरमैन सेनेट। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे IMF की जो रिपोर्ट है उस पर गुफ्तगू के लिए डॉक्टर सलमान शाह साहब। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब से। जुबैर साहब, आज वफाकी काबीना ने जो दौरों की तफसीलात जारी की हैं, उस पर उठने वाले अखराजात के हवाले से जो गुफ्तगू की है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इतने दौरे किए और उस पर इतने अखराजात हुए, जरदारी साहब ने इतने दौरे किए, इतने अखराजात हुए, तो ये मामला है क्या? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि कौम को बताने की कि क्या ये हुक्मरान हमारे माजी के शाखर्चियाँ करते रहे हैं बैरून मुल्क दौरों पर और पाकिस्तान के जो पैसे हैं उनको लुटाते रहे? हुकूमत हर महाज पर फेल हो रही होती है जिसके लिए उनको इलेक्ट किया है या सिलेक्ट किया है। ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मईशत। मईशत के हवाले से आप कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी इंडस्ट्री में देख लें, इर्द गिर्द देख लें, तो जितनी बुरी हालत है, अपने घर के अखराजात देख लें, अब हर चीज़ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी देख लें कि पहले के मुकाबले में पिछले एक साल में आपकी ज़िंदगी ख़राब हुई है, मुश्किलात आई हैं या नहीं आई हैं। तो वो हुकूमत का काम था, वो वादे करके आए थे कि वो उसको इम्प्रूव करेंगे। जब नहीं कर सके तो अब ये इस किस्म की चीज़ के जी कर्जे इतने लिए थे, उसकी तहकीकात होंगी, फॉरेन ट्रिप्स जो हुए थे उस पर कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, बड़ा अच्छा अगर होता है, क्योंकि अब तो एक साल हो गया ना आए हुए, तो अपने भी वो सारी चीज़ें जारी करें। सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने जब आप कहते हैं कि कर्जे बहुत लिए थे, तो जुलाई 2018 में तो आपके लिए ये कहना आसान था, लेकिन जब आप एक साल के बाद देखते हैं और आप का जायज़ा लिया जाता है कि कर्जे तो आपके ज़माने में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा लिए गए थे, तो ये मेरा तो ख्याल है ये बिल्कुल कहीं भी नहीं जाने वाला सिलसिला। और इट इज़ एन एडमिशन कि हुकूमत फेल हो चुकी है। अब उसके पास डिलीवरी के लिए कुछ नहीं है, लोगों को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। दो और चीज़ें आई हैं। एक तो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से था, खबरें आई हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब बतौर वज़ीर दिफा जो दुबई में एक अकामे का मामला था और उनकी जॉब का मामला था, उसके ऊपर कह रहे हैं कि जी कैबिनेट ने नोटिस लिया है। दूसरा, नैब की जानिब से खबर यह है कि जो मरियम साहिबा की कैलिबरी फाउंड के हवाले से या दस्तावेजी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई है उसके हवाले से कोई नैब करने के लिए जा रहा है। तो ये आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जितनी टॉप लीडरशिप है उसके खिलाफ किसी न किसी मामले के ऊपर कोई मुकदमा तैयार हो रहे हैं, महाज तैयार हो रहा है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है प्रेशर डालने की कोशिश है। ये बिल्कुल देखें, मार्शल लॉ लगा हुआ है इस वक्त, अनाउंसमेंट सिर्फ नहीं हुई है और हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। तो मार्शल लॉ में तो ऐसे ही होता है जब हुकूमत होती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत नहीं होती। अब ख्वाजा आसिफ का आपने जिक्र किया, ख्वाजा आसिफ को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है और उसी सिलसिले में उनका नोटिस ले लिया गया। और दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज़ के हवाले से पहले भी हमारा मौक़िफ़ ये था। मैं इसलिए इस चीज़ का गवाह हूँ कि मैं उस ज़माने में IT इंडस्ट्री में IBM में काम करता था। हमेशा जो नई इंट्रोडक्शन होती है, कैलिबरी फॉन्ट भी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उससे मार्केटिंग उसकी 2006 में शुरू हुई थी और उसका इस्तेमाल जो था वो उससे एक साल पहले से शुरू हो गया था। लाखों लोग दुनिया भर में उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो लाखों लोग अगर इस्तेमाल कर रहे थे तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको किसको देना चाहिए कि उन लाखों में वो लॉ फर्म भी हो सकती है जिसने वो ट्रस्ट डीड बनाई थी। और दूसरी बात ये है कि हमें तो ये भी नहीं समझ आई कि उसका कनेक्शन क्या है। दो प्राइवेट सिटीजन के दरमियान एक ट्रस्ट डीड हुई, दोनों कहते हैं कि उस पर रजामंदी जाहिर करते हैं उस वक्त भी और 10 साल के बाद भी और आज भी कि जी हाँ हम उसके हर टर्म से एग्री करते हैं और हमने साइन किया था।
تو تیسرے فریق کو کس کو کنسرن ہے؟ کیسے وہ ابیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی میاں نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے تو وہ ابیٹمنٹ ہو گئی؟ ابیٹمنٹ کیسے ہو گئی بھائی؟ یہ بھی تو کوئی سمجھا دینا کہ ابیٹمنٹ کیسے ہوئی ہے۔ تو بڑے صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ ملک میں جو ہے وہ پریکٹیکلی ماشاء اللہ لگا ہوا ہے اور چیزیں جو ہیں اس طرح سے ہو رہی ہیں، تو جمہوری حکومتیں ہمارے ہاں کبھی اتنی مضبوط رہی ہیں کہ وہ اتنے سخت اقدامات یا اتنی سخت پابندیاں لگا سکیں جتنی عمران خان صاحب کر رہے ہیں، یا وجوہات کچھ اور ہیں؟ لیکن اب یہ تو عمران خان ہی جواب دے سکتے ہیں، ہمارے لیے تو موضوع بحث عمران خان ہے۔ اگر ہمیں کنسرن ہے فریڈم آف میڈیا کا تو ہم تو عمران خان سے ہی شکایت کریں گے، انہی سے ڈیمانڈ کریں گے کہ انہوں نے انشور کرنا ہے میڈیا کی فریڈم۔ اگر کوئی قدغن لگ رہی ہے، اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر، جس طرح ابھی منڈی بہاؤدین میں جلسہ تھا اور اس میں اگر جو پی ایم ایل این کو جو اعتراضات تھے کہ جی ان کو اجازت نہیں دی گئی اس گراؤنڈ میں جہاں پہلے اجازت دی گئی تھی، اور دوسری چیزیں ورکرز کو اٹھانے کے حوالے سے، اس کے پیچھے کون کر رہا ہے؟ اس سے ہمارا کنسرن ہو سکتا ہے، لیکن ہم ڈیمانڈ تو عمران خان سے ہی کریں گے نا۔ یہ عمران خان ہی کو انشور کرنا ہے، ان کی حکومت کو انشور کر رہا ہے، پنجاب کی حکومت کو انشور کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب کل جس طرح آپ کو پتا ہے 3 چینلز کو آف ایئر کیا گیا تھا، تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ جی، بلاول صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کے لیے راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا اشارہ یہ ہے کہ جس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں، اب تک تو پیپلز پارٹی کا بیانیہ اور مسلم لیگ نون کا بیانیہ بھی یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، حکومت اپنی مدت پوری کریں۔ اس جملے سے تو میں یہ تاثر لے رہا ہوں کہ یہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے عنقریب کہ یہ دونوں پارٹیاں بھی اپنا بیانیہ تبدیل کریں گی اور کہیں گی کہ نہیں، ہم عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ اقتدار میں نہ رہے، اور ان کو اقتدار سے ہٹانے کی جدوجہد یہ کوشش کریں گی۔ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ دیکھیں، میرا تو موقف ہے یہ کہ عمران خان پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایک تو وہ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی کمپٹنسی نہیں ہے ٹو رن دس کنٹری۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک آپ کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اب وہ ہم نے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہ بتایا جاتا تھا، اب بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا تجربہ 70 سال کے ہیں، جی کرکٹ بڑی اچھی کھیلتے تھے اور ہم بھی ان کو مانتے ہیں کہ ون آف دی گریٹسٹ کرکٹرز تھے، بٹ کیا وہ ان کو الاؤ کرتے کا پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھنا کہ جی انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا تھا، بڑا زبردست بنایا تھا، ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے 100 گنا زیادہ اچھی چیزیں اوور اے لائف ٹائم ستار ایدھی نے کی تھی۔ ستار ایدھی کو تو کوئی پرائم منسٹر بنانے کی بات نہیں کرتا تھا، وہ تو ایک پرسنل سیکریفائس کا ایک نمونہ تھے، ایگزامپل تھے پوری دنیا کے لیے۔ تو ہم نے تو کبھی کسی نے نہیں ڈیمانڈ کیا تھا ستار ایدھی کو بنا دینا چاہیے پرائم منسٹر۔ تو ان کی وہ سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں۔ کسی شخص نے کبھی ایک دن بھی نہیں کام کیا، نہ ایک دن بزنس کیے، سب سے بڑا گھر لے کے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں، سب سے زیادہ لگژریس فلیٹ آف کارز میں سفر کرتے رہے ہیں، سب سے زبردست پلینز میں سفر کرتے رہے ہیں، پرائیویٹ پلینز میں سفر کرتے رہے ہیں، سب سے اچھی جگہ دنیا بھر میں، چاہے لنڈن ہو، نیو یارک ہو، کمپنی بھی ان کی سب سے زبردست ہوتی ہے، کھانا پینا بھی سب سے زبردست ہوتا ہے۔ وہ خود حساب کتاب نہیں دیتے۔ ایسٹ بیونڈ مینز کا اگر پاکستان میں ایک شخص پر کیس چل سکتا ہے نا کہ جی اس کی جو لیونگ ہے بیونڈ ہز نون سورسز آف انکم، دیٹس عمران خان۔ وہ اچھا ان کے کیس میں یہ ہے کہ جی ان کے وہ دوسرے لوگ ان کو پے کرتے ہیں، تو بھائی تو باقی سب کو نہیں پے کر سکتے؟ اور ازیوم کیوں کیا ہوا ہے کہ جی عمران خان کے لیے کوئی اور کرتا ہوگا؟ وہ جو سفر کرتے، ظاہر ہے وہ جو خود اپنا انکم ٹیکس ریٹرن شو کرتے ہیں اس میں تو کوئی انکم نہیں ہے، اس سے تو 5 ٹائمز زیادہ ان کی منتھلی بجلی کا بل آتا ہوگا اتنے بڑے گھر کا، اور پھر سیکیورٹی بھی چاہیے، پھر نوکر چاکر بھی چاہیے، پھر کھانا پینا بھی ہے، گھومنا پھرنا بھی ہے، تو وہ کہاں سے خرچہ کرتے ہیں؟ ساری دنیا سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے بارے میں پرسنل کویسچنز پوچھے جاتے ہیں، ہر ایک کی کہ جی اس کی پرسنل ذاتیات میں جا کے پوچھا جاتا ہے۔ اپنے لیے کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ کا کیا رہن سہن رہا ہے، آپ کی کیا فیملی کمپوزیشن رہی ہے، آپ کیا آنسریبل ہیں، کیا آپ کی کیا مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں جو خلیفہ تھے ان سے تو سب سوال پوچھے جا سکتے تھے، ان سے تو پوچھے ہی نہیں جا سکتے۔ تو میرا خیال ہے وہ ہی از ناٹ گڈ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اینڈ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا وہ جتنی جلدی جائیں گے۔
زبیر صاحب، یہ شبر زیدی صاحب نے کل بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی لاہور کے اندر، آج سارے پیپرز میں چھپی بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ملک میں تو ہم نے کوئی نیا ٹیکس لگایا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو بہت آسان تھا کہ ہم سیلز ٹیکس کو 17% سے 18 پہ لے جاتے یا 19 پہ لے جاتے، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم نے تو صرف چینی کی قیمت بڑھائی ہے. تو یہ کون سا انہوں نے نیا فارمولا کل پیش کیا کہ کوئی ٹیکس نہیں لگا؟ اچھا، چونکہ آپ نے چینی کی قیمت کا ذکر کیا جی تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 70 سال پہ، اور میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہ ہوگا کہ جو ٹریجری بینچز ہوتے ہیں، جو اس میں فرنٹ رو ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ کے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کی تھنکنگ کو، ان کی پوزیشن کو. ادھر کھڑے ہو کے اسد عمر نے ایک ڈیمانڈ کی بجٹ کی ڈبیٹ کے دوران. انہوں نے کہا کہ یہ جو چینی کی قیمت بڑھائی ہے، وزیر اعظم صاحب اس کو واپس لیں جو سیلز ٹیکس لگایا ہے، کیونکہ یہ بڑا ظلم ہے. عام پاکستانی غریب پاکستانی استعمال کرتا ہے اور اس کے لیے یہ ناگزیر ہے، اور اس لیے یہ بڑا زیادتی ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات اسد عمر نے کی. انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ چینی کی جو قیمت بڑھانے کا فیصلہ ہوا اس سے کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ظاہر سی بات ہے حکومت میں تو جہانگیر ترین ہی ہے نا، حکومت سے باہر جو لوگ ہیں اگر انہوں نے فائدہ اٹھایا تو وہ بھی حکومت کے ذمہ ہی آتا ہے. بٹ اگر جہانگیر ترین کو اس چیز کا پتہ تھا کہ قیمت بڑھنے والی ہے اور انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی کہ انویسٹیگیشن اسد عمر نے ڈیمانڈ کی نا، ٹریجری بینچز کے فرنٹ رو میں سے ڈیمانڈ کی، کیا ہوا؟ ایک طرف تو آپ کرپشن ابھی آپ جو بتا رہے تھے کہ وہ انہوں نے بڑا کنسرن شو کیا ہے اور یہ سب، تو چینی کی قیمت آپ نے ایک تو بڑھائی کیوں، اور دوسرے اور اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ 80 روپے پر بکے گی، کل مارکیٹ میں 84 روپے پہنچ چکی تھی. تو جو ذخیرہ رکھا تھا جہانگیر ترین صاحب نے، آپ سوچیں کہ انہوں نے کتنے بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کا فائدہ اٹھا لیا ہے اور سانس بھی نہیں لیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وزیر اعظم نے ریفیوز کر دیا کہ انویسٹیگیشن اس کی ہوگی. چیئرمین سینٹ کے معاملے کے اندر جس طرح سے ہو رہا ہے، گو کہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیمز بہت سفیشینٹ ہے، بہت آرام دہ صورتحال ہے، وہ بہت آسانی سے بدل سکتے ہیں. لیکن جو ایک مرتبہ پھر ملک کے اندر فارورڈ بلاک اور ناراض اراکین اور ہم خیال اراکین کی یہ جو ایک نیا کھیل دوبارہ شروع ہوا ہے، تو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ اپوزیشن کے جو سینیٹرز ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اپوزیشن کی اس تحریک کو ناکام بنایا جائے. آپ کا خیال ہے وہ رابطہ نہیں کر رہے ہوں گے؟ صرف رابطہ نہیں کرتے ہیں، وہ ہر قسم کا پریشر بھی ڈالتے ہیں، ہر ایک کی فائلیں بھی لے کے بیٹھتے ہیں، سب کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ میٹرک میں تھے تو انہوں نے کیا غلط کام کیے تھے، اس کا بھی ہم پوری قوم کو بتا دیں گے، یا اس کے بعد کے واقعات کے حوالے سے. اور تو ہر توڑ پھوڑ اور ہر ایفرٹ کی جا رہی ہے جیسے پہلے کی جا رہی تھی، جیسے پہلے 2 سال کرتے رہے. 2017 کے بعد پی ایم ایل این کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، ڈرانے کا، دھمکانے کا، سمجھانے کا، پیار سے، ناراضگی سے، ہر طرح سے. کسی کو اندر بند کر دیا، کسی کو جس طرح میں نے بتایا حنیف عباسی کو 22 جولائی کو، 25 کو الیکشن تھا، 22 جولائی کو 11:30 بجے اناؤنس کیا کہ جی یہ فیصلہ آیا ہے کورٹ کا. تو ہر ایک کو، دانیال عزیز کو ڈسکوالیفائی کر دیا، طلال چودھری کو ڈسکوالیفائی کر دیا، کسی کو اندر بند کر دیا. تو میرا خیال ہے یہ کیا اب تو نہیں اس چیز کو رکیں گے. یہ اطلاعات ہیں زبیر صاحب کہ اس طرح سینیٹر سے رابطے ہو رہے ہیں؟ جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جیسی ہم چینج کرنے لگیں گے ہمارا خیبر پختونخوا سے ایک ساتھی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا. تو یہ اطلاعات ہیں کہ اس طرح سے نون لیگ کے سینیٹرز کے ساتھ اور اپوزیشن کے دیگر سینیٹرز کے ساتھ رابطے ہو رہے ہوں، انہیں کوئی آفرز دی جا رہی ہوں؟ جی بالکل جی، ایبسلیوٹلی. مطلب یہ کوئی ہم امریکہ یا برطانیہ میں تو بیٹھے نہیں ہیں وہاں اس قسم کی سیاست، یا پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے. اور آپ اگر 2008 سے ہماری سیاست دیکھیں گے، اور میں تو بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں شدید مخالفت ہے جنرل پرویز مشرف سے ایز اے مارشل لا رولر، لیکن جب انہوں نے ایک سسٹم کھولا تھا اور خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے، تو آج بھی ہم جا کے وہ 2006 اور 2005 میں کی ڈیبیٹس دیکھتے ہیں، لوگ کھل کے بات کرتے تھے.
کچھ بھی بات کرتے تھے. اب یہ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ چھپ چھپ کے کہ جی وہ جج صاحب کے بارے میں آپ نے بات کرتی. اب تو ٹویٹر بھی بند ہو جاتے ہیں, اب تو سوشل میڈیا بھی بند ہو جاتا ہے, ٹیلی ویژن اسپیکر بھی بند ہو جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اداروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اب یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. وہ جو جج صاحب ہیں ان کو بہیو کرنا چاہیے یا ہمیں بہیو کرنا چاہیے؟ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ دنیا میں کسی شخص کو بھی, جیسے میاں نواز شریف اندر بند ہیں, ان کی پارٹی کی طرح یا کسی کو بھی دنیا بھر میں ایسی ویڈیو ملے گی تو وہ کیا کرے گا کہ جسٹس جج صاحب ناراض ہو جائیں گے اور پاکستان کا اداروں کا ٹکراؤ ہو جائے گا. اس لیے ہم یہ نہ لے کے آئیں اور 2030 میں اس کو بتائیں. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب. زبیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے حالیہ سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما محترم جناب نیر بخاری صاحب. نیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. اب سے کچھ دیر قبل بلاول بھٹو صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہا کہ اپوزیشن کے لیے راستے جو ہے وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں. اس سے مراد ان کی کیا تھی؟ یعنی کہ جو بلاول صاحب کا پہلا بیانیہ ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ حکومت یا اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپوزیشن کو اس جانب دھکیلا جا رہا ہے جہاں وہ کسی فیصلہ کن مارکے کی طرف یا فیصلہ کن محاذرائی کی طرف چلے جائیں. شکریہ. دیکھیں وہ پریس کانفرنس جو چیئرمین صاحب نے کی وہ بڑی واضح تھی, اور آج جو موقف تھا بالخصوص کہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کے اندر سے اس پہ حملہ کر دیا گیا. جو کل نوٹیفیکیشن نکالا نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ نے, جب اسپیکر اس ملک میں نہیں, ڈپٹی اسپیکر نہیں اس ملک میں, اور جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگز تھیں ان کے شیڈول کو منسوخ کر دیا گیا, اور بلا وجہ, اور صرف یہ کہ آسٹریلٹی میئرز کی بنیاد پہ کہ یہ اجلاس تب اسٹینڈنگ کمیٹیز ہی ہوں گے جب نیشنل اسمبلی ان سیشن ہوگی. تو آسٹریلٹی میئرز کو دیکھیں خود تو وہ دونوں باہر خیر کر رہے ہیں, اور پھر یہ رولز پرووائڈ کرتے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس, بالخصوص سینٹ کا بھی یہ ہے کہ دوران سیشن نہیں بلائے جائیں گے. اگر آپ نے بلانا ہے, اس کی ضرورت ہے, تو پھر اسپیکر سے یا چیئرمین سے آپ اجازت لیں گے. تو یہ پرائمریلی یہ تھا کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ, جو آج بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہے, ان کی ابھی ڈسکوالیفیکیشن نہیں, ان کی کوئی کنوکشن نہیں, ان کے پروڈکشن آرڈرز, اور چند دن پہلے جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ جی ہم یہ رولز امینڈ کریں گے, بھئی یہ رولز امینڈ کریں گے تو وہ فورم پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ اگر فیصلہ کرتی ہے تو پارلیمنٹ سپریم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی ہے وہ امپارشل نہیں ہے, نان پارٹیزن نہیں ہے, وہ سبمٹ کرتا ہے ہر معاملہ اپنا پرائم منسٹر کو جو چیف ایگزیکٹو اس ملک کا ہے. تو اس طرح پارلیمان نہیں چلتی, نہ اس طرح پارلیمان چلائی جا سکتی ہے. اور دنیا بھر کے جو اسپیکرز ہوتے ہیں اسمبلیز کے یا چیئرمین ہوتے ہیں اپر ہاؤسز کے, وہ الیکشن تو ان کو اپنی جماعت جتاتی ہے, لیکن جب وہ سیٹ پہ اس آفس پہ آ جاتے ہیں تو وہ امپارشل ہوتے ہیں, نان پارٹیزن ہوتے ہیں, اور وہ سب ممبرز کا رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اقدامات جو ہیں یہ پارلیمان کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں, یا ان کی حیثیت کو منیمائز کیا جا رہا ہے. تو اس طرح پارلیمان نہیں چلتی. یعنی مقصد آپ کے کہنے کا یہ کہ اسپیکر صاحب جو ہے اسد قیصر صاحب ہر معاملے میں عمران خان صاحب سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں, ان کی ہدایت لے رہے ہیں پورے اسمبلی افیئر چلانے کے معاملات میں. بلا شبہ. لیکن میں خود ایک ہاؤس کو 3 سال پریزائڈ کرتا رہا, میں چیئرمین رہا, میری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن میں نے ہاؤس کی سینس کو دیکھنا ہوتا تھا. ہاؤس کی جو سینس ہے وہ پریویل کرتی ہے. مجھے رولز اڈاپٹ کرنے تھے, مجھے آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہاؤس چلانا ہوتا ہے, ارسپیکٹو کہ میری واپسی پاکستان پیپلز پارٹی کی. لیکن 3 سال میں کسی کو گلا شکوہ کی موقع نہیں ملا ہاؤس کے اندر یا باہر. سیکنڈلی پارٹی میٹنگز میں جو سینٹ کا چیئرمین ہے یا اسپیکر ہے وہ پارٹی میٹنگز میں نہیں جاتے. انہوں نے بائی کنڈکٹ شو کرنا ہوتا ہے کہ اس آفس کو دوران وہ امپارشل ہے, وہ نان پارٹیزن ہے.
لیکن موجودہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ یہ براہ راست رابطہ میں رہتے ہیں چیف ایگزیکٹو کے. جب دیکھیں جب اسٹیٹ آرگنز جو ہیں وہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں کہ پارلیمنٹ علیحدہ ہے, ایگزیکٹو علیحدہ ہے, جوڈیشری علیحدہ ہے, تو کانسٹیٹیوشن کی جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے اسپیکر کو. یہ سب آج جو ہے نو کانفیڈنس موشن جو ہے موو ہوئی ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف. جو اپوزیشن کے سینیٹرز کا اجلاس تھا, اس قسم کی خبریں آئیں کہ بعض سینیٹرز جس میں پیپلز پارٹی کے بھی تھے اور مسلم لیگ نون کے بھی تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی یہ چیئرمین سینٹ کو کیوں چینج کیا جا رہا ہے, ہمیں اعتماد میں نہیں لے رہے, اور نیا جو چیئرمین سینٹ لا رہے ہیں وہ کون لا رہے ہیں وہ ہمیں بتایا جائے. تو اس قسم کی چیزیں آئی ہیں. تو کوئی کنفیوژن ہے اپوزیشن کے سینیٹرز کے درمیان, کوئی ابہام ہے, یا ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیج پہ کانفیڈنس بھی لینے کے بجائے 11 تاریخ کو ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو سب لوگ مطمئن ہو جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ انٹرنل ڈسکشنز جو ہوتی ہیں وہ میٹنگز کی انٹرنل ڈسکشن ہوتی ہیں, فوراً اگینسٹ باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے اور کوئی ڈیکلریشن آتا ہے اور کوئی کنسنسس کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو یہ سارے سگنیٹری ہیں اس کے. تو اس پہ آپ جو ہے نا میڈیا انٹرنل سٹوریز پہ زیادہ بلیو کرتا ہے. آپ اس کو اہمیت کیوں نہیں دیتے کہ جو ان کا کمیونیکے اناؤنس ہوتا ہے, جو ان کی ریزولوشنز یا ڈیکلریشن اناؤنس ہوتا ہے اس پہ وہ کنسنسس ہے اور اس کے وہ سارے سگنیٹریز ہیں. تو یہ انٹرنل ڈسکشن جو ہے یہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے فار پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی. نہیں صاحب, اب سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی میری زبیر صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے جیسے فارورڈ بلاک کا معاملہ ہے, اراکین اسمبلی سے رابطے, اور یہ دوبارہ ایک کھیل شروع ہو گیا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. سینٹ کے معاملے کے اندر بھی ان کا کہنا یہ تھا کہ سینیٹرز کے اوپر بھی دباؤ ہے, ماضی میں بھی دباؤ رہا ہے, لوگوں کو ان کی فائلیں دکھائی جاتی ہیں, پریشرائز کیا جاتا ہے, لالچ دی جاتی ہے. اس بار بھی آپ کو لگتا ہے جو چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کا جو یہ عرصہ ہے ایسا ہی ہونے جا رہا ہے, اور اس قسم کی کوئی اطلاعات ہیں کہ سینیٹر سے رابطے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے سینیٹرز کو توڑا جا سکے کسی طرح سے؟ دیکھیں میں پریزمپشنز پہ بات نہیں کرتا. بنیادی بات ہے کہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ان ممبرز آف پارلیمنٹ کا جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک بات, اور جو ان کو اس ہاؤس میں ممبر بناتے ہیں. تو یہ ان کے کریکٹر کی بھی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن سینیٹرز نے ریزولوشن موو کیا وہ آرڈر کریں گے اپنے سگنیچرز کو بھی, اور جو فیصلے ہوئے ہیں اے پی سی میں یا ریبر کمیٹی میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد ہوگا, اور ممبرز جو ہیں اس ریزولوشن کو سپورٹ بھی کریں گے. میں پرزیوم نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اپوزیشن کے ممبرز ہیں وہ اپنی جماعتوں کے مطابق جو فیصلے ان کی لیڈرشپ کرتی ہے اس پہ وہ عمل درآمد کریں گے, اس پہ قائم رہیں گے. دوسرا جو رہبر کمیٹی ہے بخاری صاحب, وہ آگے جو 25 جولائی کے بعد کی احتجاج کی حکمت عملی ہے وہ بھی فارمولیٹ ہو رہی ہے. مختلف جو شہر ہیں وہاں جلسے جلوس یا اناؤنسمنٹ تو ہوئی ہے کہ ڈویژنل سطح پہ, ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہوں گے, تو اس کو ایک کوئی جوائنٹ ایفرٹ کی شکل بھی دی جا رہی ہے, کوئی مشترکہ جلسے اور اس طرح کے معاملات بھی زیر غور ہیں؟ پہلے دیکھیں آپ نے 25 جولائی کو اے پی سی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منائیں گے اور اس کو بطور احتجاج منائیں گے اس موجودہ بجٹ کے حوالے سے جو بلا جواز اور بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے گئے جس سے اکانومی پہ بڑا افیکٹ پڑا, ایک کامن آدمی بڑا افیکٹ ہوا, انفلیشن بہت ہو گئی ہے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے. تو اس کے لیے وہ 25 جولائی کا ایک جلسہ ایک تو پشاور میں اناؤنس ہوا ہے اور باقی بھی پروونشل ہیڈ کوارٹرز پہ یہ یوم سیاہ بھی منایا جائے گا. 18 جولائی کی جو 25 جولائی 2018 کے انتخابات تھے اس کے سلسلے میں بھی, اور جو موجودہ بجٹ ہے اس کے سلسلے میں بھی, اور یہ پھر الٹیمیٹلی ڈسٹرکٹ لیول تک بھی جائیں گے. لیکن یہ جو 9 جماعتیں ہیں اے پی سی میں تھیں تو اے پی سی کی ساری جماعتیں مشترکہ طور پہ اس پہ ضرور احتجاج بھی کریں گی اور یوم سیاہ بھی منائیں گی. آخری بات مجھے نیّر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ سیاسی رہنماؤں پر مقدمات, گرفتاریاں, سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ, مہنگائی اور پھر اپوزیشن کا متحد ہونا, ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں بنیادی ذمہ داری تو حکومت کے وقت
بات پہ ہوتی ہے، اس کے رویوں پہ ہوتی ہے، اس کی جو پولیٹیکل اپروچ ہے اس پہ ہوتی ہے. اور اگر آپ تھانے داری شروع کر دیں، آپ اپنے آفس کا خیال رکھیں کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان سلیکٹڈ ہیں، جس طرح بھی آپ آفس میں آ گئے ہیں، لیکن اس آفس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ہمیشہ جو ٹریجری بینچز ہوتے ہیں، جو حکومتی جماعت ہوتی ہے، وہ مسائل بڑھاتی نہیں ہے، مسائل کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور یہ حکومت تو مسائل بڑھانے کی کوشش میں اپنے بندوں کے خلاف تو کچھ کارروائی کرتے نہیں. اگر اب اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو، صرف آپ وکٹمائز اپوزیشن کو کر رہے ہیں، تو اس طرح حکومتیں چلا نہیں کرتی، اور جس کا واضح ثبوت ہے کہ یہ حکومت چل نہیں پاتی. نیر بخاری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا. نیر بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو معاشی مشکلات تھی ان کا ذکر کیا. آئی ایم ایف کی رپورٹ کے حوالے سے پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مشیر خزانہ پنجاب اور ملک کے ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. تو ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو ڈاکٹر سلمان شاہ سے گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملک کے ممتاز ماہر معیشت اور مشیر خزانہ پنجاب محترم جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب، جو آئی ایم ایف نے آج رپورٹ جاری کی ہے اور جس میں کہا گیا کہ جو ٹیکسیشن ہوئی ہے اس سال کے اندر، وہ پارلیمنٹ کو یہ بتایا گیا ہے کہ 513 ارب روپے کی ہوئی ہے، لیکن ایکچوئل میں یہ 733 بلین کی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی تضاد ہے اس رپورٹ کے اندر اور جو فیکٹس پیش کیے گئے ہیں پارلیمنٹ میں، یا کوئی اور صورتحال ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اس طرح کی بات ہے. آئی تھنک بیسکلی یہ حصہ میں نے نہیں دیکھا رپورٹ میں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ رپورٹ کو دیکھیں تو اس میں جو حقیقتیں ہیں پاکستان کی اکانومی کی، وہ خاصی اجاگر ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی حقیقت جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سال بھی پاکستان کی اکانومی کو تقریباً 25 ارب ڈالر کا فائنینسنگ گیپ پورا کرنا ہے. یعنی کہ 25 ارب ڈالر جو ہیں وہ آپ کے انویسٹمنٹس، لونز، دوسرے انفلوز جو ہیں وہ چاہیے تاکہ یہ ضرورت جو ہے 25 ارب ڈالر کی یہ پوری ہو. اور اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے سامنے. اور یہ چیلنج امیڈیٹلی نہیں جائے گا، یہ اگلے 1، 2، 3 سال میں یہ اسی طرح ہی رہے گا. اور اگر اکانومی گرو کر گئی اور آہستہ آہستہ وہ بڑی ہوتی گئی تو پھر اس کا بوجھ کم ہوگا. سو آئی تھنک کہ یہ اوور نائٹ جیسے آئیڈیا ہے کہ اگر ٹیکہ لگ گیا تو اب آپ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جائیں گے، اتنی وہ بات نہیں ہے. لیکن آپ کو ایک ٹریٹمنٹ مل رہی ہے جو ایک آپ کو ونڈو دے رہا ہے، 3 سال کی ونڈو ہے جس میں آپ اپنے حالات جو ہیں وہ درست کر لیں تو پھر آپ ایک نارمل ملک کی طرح اپنی اکانومی چلا سکیں گے. پرائیویٹائزیشن کی جو آپ نے بات کی تو یہ بھی ہے کہ کوئی جو 7 سرکاری ادارے ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن ہوگی، تو وہ کون سے ادارے ہیں بڑے جو پرائیویٹائزیشن جن کی کرنے کے لیے جا رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں، اس وقت ہمارے پاس اسٹیٹ اور انٹرپرائزز بے شمار ہیں. اسٹیل مل ہے، اس کے بعد ہمارے پاس انرجی میں خاصے پروجیکٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور بھی حکومت کے ادارے ہیں، آئل اینڈ گیس کے، او جی ڈی سی ہے، پی پی ایل ہے. بہت سے چیزوں کو میں بھی ہم لسٹ کر دیں مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹس میں جا کے. جو میں نے جی ڈی آر کی بات کی، پہلے بھی ہم نے او جی ڈی سی کے شیئرز لنڈن میں لسٹ کیے تھے، اس سے ہمیں تقریباً اس وقت $1 بلین پلس ملے تھے. تو اس طرح سے ہم اپنی کمپنیز کو لسٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کو پرائیویٹائز بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے اثاثے پاکستان میں ہی رہیں گے، لیکن ان اثاثوں کے عوض آپ کو ڈالرز ملیں گے اور مینجمنٹ بھی نہیں آئے گی، ٹیکنالوجی آئے گی. پھر ہمارے پاس بے شمار جو ہیں بڑے بڑے ڈیمز ہیں. اگر ڈیمز کے پاور ہاؤسز کو ہم مارکیٹ میں کمپنیز کے طور پہ لے آئیں، ان کو لسٹ کر دیں
ان کے شیئرز فلوٹ ہو جائیں، ان شیئرز سے جو پیسہ ہمیں ملے اس سے ہم نئے ڈیمز بنا لیں. تو ایک نئے طریقے سے ہمیں آگے چلنا پڑے گا، اور سارا جو بوجھ ہے گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ کا وہ بجٹ سے ہمیں ہٹانا پڑے گا، کیونکہ بجٹ جو ہے وہ اب IMF کے جو اہداف ہیں اس کے مطابق بنے گا. لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ صحیح قسم کی اگر انویسٹمنٹ کلائمیٹ کریٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر بڑی حد تک یہ فائنینشیل گیپس ہم پورے کر سکتے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ گورنمنٹ اور بزنس ایک صفحے پہ بہت جلدی آئیں. یہ بہت آئی تھنک امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ میرا خیال ہے بزنس کمیونٹی کو اس وقت بے شمار اپرچونٹیز ہیں، لیکن وہ جو ایک ڈر پڑا ہوا ہے اس سے ان کو باہر آنا پڑے گا، اور گورنمنٹ کو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہ انفلیشن کی جو بات ہوئی ہے، ریلیشن شپ، انفلیشن 13% انہوں نے کہا جی کہ ہو جائے گا، اور اب آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ ہمیں IMF کے مطابق ہی بنانا پڑے گا، تو یہ جو انفلیشن ہے یہ تو بہت بری طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی پہ، اسپیشلی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کی طرف. جی آئی تھنک انفلیشن جو ہے آپ کو پتہ ہے کیونکہ ڈی ویلیویشن خاصی میجر ہوئی ہے اور اس کا ایک امپیکٹ ہے اکانومی پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ انفلیشن لانگ لاسٹنگ انفلیشن نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو ایڈجسٹمنٹس ہونی تھیں وہ خاصی حد تک ہو گئی ہیں، اور اب اس کی جو کنٹینیوئنگ انفلیشنری امپیکٹ ہے وہ اتنا کچھ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، انلیس آف کورس کہ سڈنلی آئل کرائسس کوئی آ جائے یا کوئی ایکسٹرنل شاک آ جائے جس کی وجہ سے فردر کوئی ڈسرپشن ہو. لیکن اگر آئل پرائسز اسٹیبل رہتی ہیں یا کچھ تھوڑی نیچے بھی آ جاتی ہیں، بہت سے پاکستانی اپرچونٹیز ہیں بزنس کمیونٹی کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنے کی، پھر ایکسپورٹس کی بھی اس وقت خاصی ویلیو ہے، کیونکہ ہماری لیبر اس وقت دنیا کی سب سے سستی لیبر بن چکی ہے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر میں بہت سے چیزیں جو ہم پہلے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ یہاں پہ مہنگی تھیں، اب یہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے وہ ڈالر ٹرمز میں سستی ہو گئی ہیں. سو آئی تھنک آپ کی ویٹ بھی سستی ہو گئی ہے، پھر آپ کی شوگر بھی سستی ہے. تو وہ جب ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اور سبسڈیز دیتے تھے ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے، وہ اب شاید آپ کو نہیں کرنی پڑیں گی. ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات مجھے بتا دیجیے گا کہ جو بزنس کمیونٹی کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ اگر ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو معاملات جو ہے وہ درست سمت میں نہیں جائیں گے، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کیوں ابھی تک بزنس کمیونٹی کو اپنی طرف راغب کرنے میں یا اپنے جو اسٹیپ ہیں اس کے حوالے سے ان کا کانفیڈنس بلڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے؟ اس کا اب کلیہ جو ہے فارمولا کیا ہوگا گورنمنٹ کے پاس بزنس کمیونٹی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا، یا ان کو کہنے کا کہ نہیں آپ یہ کام کریں؟ آئی تھنک نمبر 1 تو کمیونیکیشنز ہے، اور ڈائلاگ کو بالکل جاری رکھنا چاہیے اور کوئی دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو FBR کی ریفارمز بہت تیزی سے کرنی پڑیں گی، اور جو باتیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ پروفیشنلزم ہوگی، فیس ٹو فیس کانٹیکٹ نہیں ہوگا، ٹرانزیکشنز بڑی سموتھ ہوں گی، ریفنڈز ہوں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو اپنے نظام کو سمپلیفائی خاصی حد تک کرنا پڑے گا. اگر آپ سمپلیفیکیشن نہیں کریں گے تو یہ مسئلے رہیں گے. انفارچونیٹلی ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو FBR کا ایکسپیرینس ان کے لیے کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے. سو آئی تھنک اس کو اوور کم کرنا اتنا آسان بات نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ اگر سیریسلی کرے گی بات چیت اور کچھ سمپلیفیکیشن کریں اور کچھ نظام کو آٹومیٹ کریں، اور جو لوگ اس وقت ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان پہ زیادہ کانسنٹریٹ کریں تاکہ ان کو اندر آنے میں آسانی ہو، تو آئی تھنک یہ ڈویبل چیز ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے. اور اس وقت یہ دونوں بزنس کمیونٹی کی اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نظام کو درست بھی کریں اور آگے لے کے بھی چلیں.
ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نیوز ون کو وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں آپ نے محمد زبیر صاحب کی گفتگو سنی, نیئر صاحب کی گفتگو سنی, اور آخر میں ہم نے جو IMF کی رپورٹ تھی اس میں ڈاکٹر سلمان شاہ کا موقف آپ کے سامنے پیش کیا. کل اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.